बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर का और ज़िद्दी इश्क मेरा दोनों का मुश्तरका सीज़न 2 है। ये आप लोगों को नावल पसंद आएगा। मुंतहा चौहान किस्त नंबर 5। वो हर जगह फ़िज़ा को देख चुकी थी, जहाँ जहाँ उसके होने का गुमान था, लेकिन वो ना मिली। वो जानना चाहती थी कि इसने ऐसा क्यों किया। वो चाह के आहान से कुछ पूछ ना पाई थी कि इसे सब कुछ मिला, कैसे पता चला। वो थक हार कर वापस लौट आई थी। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने आहान से ही पूछने का फ़ैसला किया था। अगर फ़िज़ा का मोबाइल आहान के पास था तो फ़िज़ा कहाँ है, ये भी वही जानता होगा। दिल में पक्का इरादा करती वो उठी थी तैयार होने। आज आनिया की मेहंदी थी। पीरज़ादा मेंशन में तमाम इंतज़ामात कर लिए गए थे। इर्तिसाम ने भतीजी की शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी थी। अब्रश और इब्तिसाम में बोलचाल बंद थी, कुछ आहान के वहाँ होने पे, और वो इब्तिसाम से कट गई थी। और कल जो कुछ हुआ, इब्तिसाम ने इसे उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था और खुशी से शादी के हर फंक्शन में हिस्सा लेने को कहा था। आनिया से पूछना चाहा तो इसने भी खामोशी अपना ली। बाप ने वादा जो लिया था। अब्रश ने ज़्यादा जोर न दिया। आनिया शुरू से इब्तिसाम के नज़दीक थी। वो इन पे हर बात इसी से शेयर करती थी, जबकि आनिया का झुकाव अपने ज़्यादा अब्रश की तरफ था। अब्रश तैयार होती, खुद को आईने में देखती, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। इसी लम्हे इब्तिसाम रूम में दाखिल हुआ। सामने खड़ी महबूब बीवी को यूं इतने अरसे बाद सजा संवरा देखकर वो वहीं स्टिल हो गया। अब्रश ने भी उसका देखना महसूस करते आईने से इसे दिल की नज़रों से नहारा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। सुबह से अब वो अब्रश को नज़र आया था। बेटी की आज मेहंदी थी और कल बारात। सारी तैयारियां वो खुद करवा रहा था, जबकि इर्तिसाम इसके साथ साथ था। इसके दोनों बेटे सैफ और सफ़ियान, इन दोनों ने भी बढ़ चढ़ कर बाप के साथ हर काम में हिस्सा लिया था। आहान भी सब भुलाए शादी के तैयारियों में मसरूफ़ हो गया था, जबकि अपने दोस्त को चौकन्ना रहने को वो पहले ही बोल चुका था। वो नहीं चाहता था शादी में किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो, इसीलिए सारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इसने खुद अपने हाथों में लिया हुआ था। लाइट्स ठीक लगाओ यार, आहान ने लाइटिंग में से कहते हुए वेस्ट पे हाथ रखे। वो ऊपर के पोर्शन पे लाइट्स लगवा रहा था, जब खुद नीचे खड़ा हदायत दे रहा था। कैसा है हमारा बेटा? अचानक से पीछे से किसी ने इसे हक किया तो वो चौंकता हुआ पलटा। अरहम चाचू। झट से आगे बढ़ते वो अरहम के गले लगा। अरहम को वो शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। इसे अपना जिगरी दोस्त, बेटा सब कुछ कहता था। उल्मस का भी यही हाल था। वो भी इसे अपने सगे बेटे से ज़्यादा चाहती थी। चची जान, आप कैसी हैं? आहान अलमस की तरफ मतवज्जे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ, गांव का चक्कर ही नहीं लगाते। अब यार ये माँ बाप भूल गए हैं। अलमज ने उसका कान खींचते गिला किया था। सीढ़ियाँ उतरती हानिया ने यह मंजर गौर से देखा था। आहान की मुस्कुराहट में जादू था। वो कम ही मुस्कुराता था। मुस्कुराते उसके गाल का डिम्पल वाजे होता था, लेकिन वो भी बहुत गौर करने पे पता चलता था उसकी ब्रीड ने उसके डिम्पल छुपाया हुआ था। मैं आपको भूल सकता हूँ आहान, खुद को ना भूल जाऊँ? आहान ने मुस्कुरा के इनसे कहा। हमारा शेर कहाँ है? आहान ने अजीज़ का पूछा था, जो अहरम और अलमस का इकलौता बेटा था और पीरज़ादा मेंशन का सबसे छोटा लाडला पोता। अरहम वो कल आ जाएगा, दोस्तों के साथ आउटिंग पे ही है। अरहम ने इसे प्यार से देखते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हानिया ने इन्हें सलाम किया तो वो इसे देखते हुए उसकी जानिब बढ़े। वालेकुम सलाम, कैसी है हमारी बेटी? और भाई शादी की मुबारक हो बहुत बहुत आप सब को। इरहाम ने हानिया के सर पर शफकत से हाथ फेरा था। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, अंदर चले ना, हानिया ने इन्हें रास्ता देते हुए कहा। वो दोनों मुस्कुराते हुए अंदर की जाने बढ़े थे। आहान वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया था। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, हानिया ने रुख फेर के खड़े आहान से कहा, जो लाइट्स लगवा रहा था। यार इसे थोड़ा टेढ़ा करो। वेस्ट पे हाथ रखे वो ऊपर खड़े शख्स से मुखातिब हुआ, जिसका नज़रें बार बार हानिया पे टिक रही थी। वो तैयार हुई, लग भी तो हसीन रही थी। देखने वाला एक बार दोबारा देखने पे मजबूर हो जाता था, और यही बात आहान को नागवार गुजर रही थी। तुमने सुना नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे, हानिया ने इसके सामने आते कहा। आहान ने एक उचटती निगाह उसके सरापे पे डाली थी और मोबाइल पे लग गया था। तुम मुझे यूं इग्नोर नहीं कर सकते। हानिया ज्वालामुखी बनी। आहान ने लब बीचते इसकी तरफ देखा। जाओ यहाँ से। जब्त के कड़े मराहल से गुजरता वो बोला था। नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे से ये बात नहीं बता देते कि फ़िज़ा कहाँ है। वो भी दवाबन बोली। आहान के माथे पे बल पड़े थे।
تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ احان نے موبائل جیب میں رکھتے کہا۔ نہیں، مجھے فضا کا بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ لائٹس کی لڑی جھومر سمیت ہانیہ پہ گری۔ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی جبکہ احان کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً ہانیہ کو کھینچ کے اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی۔ احان نے اسے مکمل کور کیا تھا۔ لائٹس گر کے ٹوٹ چکی تھیں، ڈھیروں ڈھیر ٹکڑے ان کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ احان کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ احان کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ جس شخص نے سب گرائی تھی اس کی تو شامت آنے والی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اچانک سے ہانیہ کی نظر اس کے ہاتھ پہ اور بازو پہ گئی جہاں کانچ چبھا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اندر۔ احان نے اسے پاؤں سے کانچ ہٹا کے راستہ بناتے دیتے کہا تھا۔ لیکن تمہیں یہ چوٹ؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ سنائی نہیں دیتا؟ اندر جاؤ۔ اب کی بار وہ کافی اونچا بولا تھا۔ ہانیہ لب پیچھے اندر بڑھ گئی تھی۔ ابھی اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اسے آواز سنائی دی، سر جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ شخص ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا جبکہ احان کے مضبوط ہاتھوں کا ایک مکہ ہی کھا کے وہ تڑپ گیا تھا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی لاپرواہی کرنے کی؟ اگر ایک خروش بھی آتی نا تو جان لے لیتا تمہاری۔ اس کا گریبان پکڑے وہ غصے سے دھاڑا تھا کہ پیرزادہ مینشن کے در و دیوار میں اس کی آواز گونجی تھی۔ کوئی ملازم اندر سے ابتسام اور ارحام کو بلا لایا تھا۔ ابتسام نے احان کو قابو کیا تھا اور اس شخص کو وہاں سے نکالا، ورنہ کچھ بید نہیں تھا۔ احان اسے جان سے مار ڈالتا۔ احان غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ مہندی کی یہ رات، مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی سوغات، سجنیاں ساجن کے ہے ساتھ۔ مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھیں، لڑکے والے آ چکے تھے، سب تھے، میر ہادی نہیں تھا۔ اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن کشش نے سب کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، مہندی ہے اور لڑکا ہی غائب ہے۔ زلیخا بیگم نے پھر سے دل کا زہر اگلا۔ امی جان پلیز چپ رہیں۔ عروش نے انہیں چپ کرانا چاہا۔ عرش سنیں، یہ اندر رکھوا دیں۔ ارتسام نے کچھ سامان عروش کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ جی۔ عروش نے ارتسام کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ تھامے۔ داماد جی، ویسے یہ سمجھ نہ آئی، مہندی پہ گھر والے آ گئے لیکن دلہا نہیں آیا؟ زلیخا نے بھویں اچکتے ہوئے پوچھا۔ ارتسام نے ایک نظر عروش کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ بھی بل پڑے تھے۔ عروش شرمندہ ہو گئی۔ آپ میری بات سنیں سنجیدگی سے، عرش کو کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، منع بھی کر رہی ہوں لیکن مجال ہے کہاں آپ سن جائیں۔ عروش منہ بنا کے اندر چلی گئی تھی۔ لو بھلا کیا غلط کہا میں نے؟ زلیخا بیگم سر جھٹک کے مہمانوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گارڈن ایریا میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا، ہر طرف روشنیوں اور رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی بیٹا؟ کشش نے مہندی کی رسم سے فارغ ہوتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں آنٹی، سر جھکائے وہ اب اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ کل آپ گھبرا گئی تھیں، ہم سب بھی کافی پریشان ہو گئے تھے، اور میر ہادی تو کہتے کہتے وہ ایک دم رکی تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جبکہ میر ہادی کے نام پر آنیہ کے دل کی رفتار معمول سے ہٹی تھی۔ بیٹا اپنا خیال رکھا کریں۔ بات کو پلٹتی وہ آنیہ کو پیار کرتی اٹھنے لگیں۔ آئی ایم سوری آنٹی، کل میری وجہ سے آپ سب کو پریشانی ہوئی۔ آنیہ واقعی شرمندہ تھی۔ اس کے کہنے پہ کشش کا پھول ایک دم سے ہی صاف ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی تو ہمیشہ سے ایسی تھی، صاف گو اور صاف دل۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے۔ کشش نے مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گئی تھی۔ وہ غصہ ہوں گے؟ آنیہ دھیرے سے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پہلے تو کشش کو سمجھ نہیں آیا کہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے، لیکن جب سمجھ آئی تو حیرت سے دیکھا۔ بیٹا فکر مند نہ ہو، غصہ تو تھا لیکن اب شانت ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی اتنی پیاری بیوی ملے گی تو غصہ کہاں رہے گا؟ سرسری انداز میں کہا تو آنیہ جھپک گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو میں؟ عبرش نے مسکراتے ہوئے ان کے پاس آتے کہا۔ باقی سب کو کھانا سرو کر دیا گیا تھا، ہماری آپس کی بات ہے۔ کشش نے موکر کے آنیہ کی طرف دیکھتے پیار سے کہا۔ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ عبرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشش سے کہا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ آنیہ دل ہی دل میں میر ہادی کا سوچتے گھبرانے لگی تھی۔ ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ ردا نے ڈرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت اندھیرے کمرے میں تھی اور کتنی دیر سے وہ بھوکی پیاسی بند تھی۔ وہ خوف بھی نہیں جانتی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا پتا۔ فضا نے منہ بنا کے کہا۔ ایک بات تو طے ہے، ہمیں جنہوں نے ریسٹ کیا وہ پولیس والے نہیں تھے۔ فضا کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے بولی تھی۔ پھر کون تھے؟ ردا نے ڈرتے پوچھا تھا۔ ضرور آنیہ یا ہانیہ
دونوں میں سے کسی ایک کا کام ہے، لیکن سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ ردا نے تنگ پڑتے ہوئے کہا۔ آنیا کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دعا کرو ہانیہ سامنے نہ آئے، سرد انداز میں کہتی وہ ردا کو چونکا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ حیرانگی سے پوچھا۔ وہ بہت غصے والی ہے، اگر اسے سب پتہ چلا اور یہ بھی کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں تو شاید وہ مجھے مار دے۔ دھیمے لہجے میں کہا کیوں ڈر رہی ہو؟ ردا نے تھوک نکلی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، تمہاری محبت کے چکر میں بھی پھنس گئی ہوں، فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن پلان تمہارا تھا۔ ردا نے دامن بچانا چاہا۔ ارب بہن کی محبت کے لیے اتنا کچھ کر گئی اور تم مجھے یہ سب کہہ رہی ہو؟ فضا نے دکھ سے کہا۔ آئی ایم سوری فضا، مجھے میر ہادی اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ، جب سے ان کو دیکھا تب سے، بس ایک ہی جنون ہے وہ میرے ہو جائیں، اور تم دیکھنا ایک دن ردا اپنے میر ہادی کو پا لے گی۔ ردا نے فضا کو گلے لگاتے پیار سے کہا۔ فضا نے بھی اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائیں۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے ہانیہ اتنی چپ چپ کیوں ہوا؟ آنیا نے ہانیہ کو سونے کی بجائے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے خیالوں میں کھوئے ہوئے اسے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ آنیا بیٹی کیا ہے؟ اپیا بیٹی کیا؟ اس نے ایسا سوال کیا کہ آنیا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آج یہ کیسا سوال پوچھ لیا؟ آنیا مسکرائی۔ بتائیں نا، لاڈ سے پوچھا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، پیار سے اسے کہنے لگی۔ پھر اپنی خوش نصیبی لوگ دوسروں کو کیوں دے دیتے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے دکھی انداز میں کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے آنیا مسکرا دی۔ پگلی بیٹیوں کو تو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، کس نے آج تک بیٹی کو گھر رکھا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو شادیاں کی، ان کی رخصتی کی، ان سے زیادہ کون اپنی بیٹیوں سے محبت کر سکتا ہے؟ ہم جانتی ہو، آنیا کے گلے لگتے ہوئے وہ سردہ ہوئی تھی۔ ایسے اداس کیوں ہو رہی ہو؟ پاگل، میں آتی رہوں گی نا۔ ہانیہ کی آنکھوں کی نمی پہ آنیا کا دل بھی بھر آیا تھا۔ آئی مس یو۔ وہ اس کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ آنیا نے پیار سے اسے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اللہ جی، میری بہن بہت معصوم ہے، اس کی حفاظت کرنا، کسی مشکل میں نہ ڈالنا اسے۔ پیار سے اس کا ماتھا چوما تو ہانیہ آنکھیں بند کیے مسکرا دی تھی۔ صبح کی پہلی کرن پیرزادہ مینشن میں خوشیاں لائی تھی۔ آج پیرزادہ مینشن کی سب سے بڑی بیٹی کی رخصتی تھی۔ ابرش کا دل بہت اداس تھا۔ پہلی بار اپنی آنیا کو وہ خود سے دور کر رہی تھی۔ بات بات پہ اس کے آنسو نکل رہے تھے، لیکن وہ بہت مہارت سے انہیں صاف کر لیتی اور صبح سے خود کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھا تھا۔ آنیا اور ہانیہ دونوں کو پارلر بھیج چکی تھی، خود وہ سب گھر ہی تیار ہو رہی تھیں۔ شہر کا سب سے بڑا بینکوٹ بک کروایا گیا تھا۔ ابر میری ٹائی کہاں ہے؟ اب ابستام کی الجھی ہوئی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد ابستام نے اسے ابر کہا تھا۔ یہی رکھی ہے، اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ پہنا دو، ایک اور آرڈر لگایا۔ ابرش نے اس کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ انداز لیے ہوئے ہی تھا۔ ابرش نے آگے بڑھ کر اسے ٹائی پہنانی چاہی، لیکن اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ابستام کی لو دیتی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابرش سے ٹائی کی نٹ ہی نہیں بن رہی تھی۔ پہلی بار پہنا رہی ہو؟ ابستام نے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، نظریں بلائے بنا کہتے وہ ابستام کے دل کے قریب لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے اس نے ابرش کو اپنے قریب کیا تھا۔ ایک پل کو ابرش کی نظریں اٹھیں اور ابستام سے اس کی نظروں کی لالی چھپی نہ رہ سکی۔ آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ مان بھرا بوسہ دیا تو ابرش نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمس کو تو وہ چاہ رہی تھی، وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ابستام کی محبت کو وہ ترس رہی تھی جو اس نے خود سے خود ہی دور کر دی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو میری بیٹی آنیا۔ ابستام ساری اپنی ماں پہ ہے، اس نے سارا روپ رنگ آپ سے چرایا ہے، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ ابرش اس کی قربت میں خود کو پگھلتا محسوس کر رہی تھی، اور اس کا احساس ابستام کو بھی ہو چکا تھا، اسی لیے زیر لب مسکراتا اپنی ٹائی درست کرنے لگا۔ جادوگر برسوں پہلے دیا گیا خطاب آج ایک بار پھر سے ابرش نے ابستام کو دے دیا تھا۔ یہ ضروری ہے ماما۔ سہرا دیکھ کر میر ہادی کا منہ بن گیا تھا۔ ہادی، سہرا دولہے کی شان ہوتا ہے، بنا سہرے کے دولہا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ کشش نے بہت پیار سے سہرا میر ہادی کے سر پر سجایا تھا، جبکہ میر ہادی بس برا سا منہ بناتا رہ گیا تھا۔ کشش باہر سے میر ہادی کی اونچی پکار پہ دونوں چونکے تھے۔ لو جی، ایک تو آپ کے ابا حضور کو میرے بنا سکون نہیں آتا، آپ جلدی سے آ جاؤ نیچے، میں
ان کو دیکھ کر آتی ہوں۔ کشش اپنی بلیک ساڑی کا پلو سنبھالتے بڑی شان سے باہر نکلی تھیں۔ باہر تو وہ بہت خوشی سے آئی تھیں، لیکن آگے میر یامین آگ بگولا دیکھ کر ٹٹری تھی۔ بھویں اچکتے پوچھا، یہ گھوڑا گاڑی کہاں سے آئی؟ سامنے کھڑی بگی کی طرف غصے سے دیکھتے کشش نے پوچھا، اللہ اللہ میر یامین سکندر، یہ اتنی پیاری بگی آپ کو گھوڑا گاڑی نظر آ رہی ہے؟ اتنی شاندار قسم کی آرڈر پہ تیار کروائی ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کر ڈالی۔ منہ بنا کے بولتی وہ یامین کو سلگا گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا، گھر میں افلاطون رکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کارنامہ تو کرنا ہی تھا نا۔ یامین سکندر نے فل کی بھڑاس نکالنی چاہیے۔ یہ آپ نے افلاطون کسے کہا ہے؟ حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی وہ اب کمیز پہ ہاتھ رکھے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے لڑنے مرنے پر اتر آئی تھی۔ 100 باتوں کی ایک بات تھی، ہادی گاڑی میں جائے گا بارات لے کے، نہ کہ یہ بگی۔ اس سے پہلے کہ یامین پھر سے اس کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھتا، منہ بنا کے کہتی وہ یامین کو ہی دیکھ رہی تھی، وٹ ایور، اسے میرے سامنے سے ہٹاؤ، ہرگز نہیں، بارات بگی پہ جائے گی تو بگی پہ ہی جائے گی، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہاتھ اٹھا کے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ کشش ہر بار کی ضد اچھی نہیں ہوتی، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور تم یہ بگی۔ پھر سے بات کو اچکا، دونوں کی نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو چکی تھی۔ میر ہادی کیسے باز آ چکا تھا، ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ کر کوئی بھی ان کے بیچ نہیں آتا تھا۔ بس کر جائیں یار آپ دونوں، آخر میر ہادی بول پڑا تھا تو دونوں نے چپ ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ ہادی اپنے بابا کو بول دو آپ بگی میں جائیں گے، خافی کے ساتھ آتے اکڑ کے کہا۔ یامین نے لب بیچے، ماما بابا میری بات سن لے، اگر آپ نے جھگڑا ختم نہ کیا تو بارات پھر دلہے کے بنا ہی جائے گی۔ میر ہادی کے کہنے پر میر یامین سخت غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماما آپ سمجھ ہی جائیں یار، وہ ضد ہوا۔ ہادی ماما کی خواہش ہے بیٹا آپ کی بارات بگی پہ جائے، منہ بناتے ایموشنلی کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کو ناراض نہیں کر سکتا، یہاں سے گاڑی پہ اور شادی ہال کے پاس سے پہنچتے ہی پھر بگی پہ۔ ہادی نے آسان حل بتایا تھا۔ ڈن، چلو چل کے میر یامین کو بتاتے ہیں۔ خوشی سے چہکتے وہ ہادی کو تھامے یامین کے پاس پہنچے تھے، جہاں یامین نے پہلے تو بات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کشش کے سامنے کب کسی کی چلی ہے، آخرکار مانتے ہی بنی، اور پھر دھوم دھام سے سہرا بندی کی رسم ادا کی گئی، صدقے خیرات تقسیم کیا گیا، سب کی دعاؤں میں بارات روانہ ہوئے۔ پیچھے باراتی، آگے بینڈ باجا، آئے دلہے راجا، گوری کھول دروازہ۔ بارات کا بہت پرزور اور بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہانیہ آگے بڑھ کر میر ہادی کا بہت شاندار طریقے سے ویلکم کیا۔ بینڈ باجے اور باراتی سبھی ایک دوسرے سے مل رہے تھے، سبھی کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے، اور ان سے نظر بچا کے ہانیہ نے بہت صفائی سے آہان کا موبائل اٹھا لیا۔ موبائل لیے وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی، ایک دم گوشے میں روم کے اندر آتے ہی روم کو لاک کرتی اپنے چھوٹے سے بک سے لیپ ٹاپ نکالا اور اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہیک کرنا تھا۔ فضا کہاں ہے؟ وہ انفارمیشن اسے صرف آہان کے موبائل سے مل سکتی تھی۔ وہ مسلسل پاس ورڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتی کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں لگا دیتا ہوں پاس ورڈ، کہتے ہی ایک ہاتھ سے پاس ورڈ ٹائپ کیا۔ پاس ورڈ دیکھ کر ہانیہ کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے تھے۔ جاری ہے، جزاک اللہ۔